Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is web application design. Before starting today's topic, we recap the previous lecture that was about pattern based design. और पैटर्न बेस्ड डिज़ाइन के अंदर हमने कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए रिलेटेड टू द पैटर्न्स, और फिर हमने डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस किया, एंड फाइनली वी डिस्कस्ड सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न्स. पैटर्न्स को हमने कहा कि हमें एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं. फर्स्ट जो इसको रियलाइज़ किया, अंडरस्टैंड किया और इसको डॉक्यूमेंट किया फॉर बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स, और एक आर्किटेक्ट थे अलेक्जेंडर. उन्होंने इसको इस तरह से पैटर्न को डिफ़ाइन किया, जो जब मैंने अभी आपको बताया कि 3 डिफरेंट तरह के उसके अंदर एलिमेंट्स हैं: स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन. और पैटर्न की बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने इफेक्टिव डिज़ाइन पैटर्न्स की बात की, और उसके अंदर भी हमने कहा कि जो पैटर्न है कोई भी स्पेसिफिक, वो इफेक्टिव कब होगा, उसके लिए क्राइटेरिया को डिस्कस किया, जिसके अंदर ये था कि एक तो वो टू द पॉइंट जो है प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करे, सिर्फ गाइडलाइंस या प्रिंसिपल नहीं हो, बल्कि वो एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन बताया उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का. और इसके साथ ये भी कहा था कि थ्योरी ना हो, बल्कि वो जो पहले से लोगों ने उसको अप्लाई किया हो, यूज़ किया हो, और उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन के साथ, और उसका रिलेशनशिप जो है डिफरेंट और जो सिस्टम के जो अपने कंपोनेंट्स हैं उसके हवाले से, और प्लस कोई भी पैटर्न जो है वो और डिफरेंट पैटर्न्स कैसे जो है उससे रिलेट करते हैं या उसके साथ यूज़ किए जा सकते हैं. इस तरह के सारे जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए. और उसके बाद हमने कहा कि पैटर्न्स को जब डिस्क्राइब करते हैं तो पैटर्न डिस्क्रिप्शन के लिए हमने कुछ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया, और उसके अंदर जो फर्स्ट वन वाज द एट्रीब्यूट नेम, और हमने ये कहा कि इट मस्ट बी मीनिंगफुल. जो भी टाइटल है उससे मीनिंग कन्वे होने चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पैटर्न. फिर हमने कहा कि वी शुड हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक पैटर्न, कि उसको डिस्क्राइब करें, और उसको ना सिर्फ डिस्क्राइब करें बल्कि वी हैव टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम आल्सो, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसके अंदर वो जो पैटर्न में हेल्प आउट करता है उसको बताना चाहिए. फिर फोर्सेस मीन कि क्या लिमिटेशंस और कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए जब हम उस पैटर्न को फॉलो करें, उस पैटर्न को अडॉप्ट करें. और फिर इसी तरह से हमने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस को हमें राइट डाउन करना है जब हमने उसको डिस्क्राइब करना है पैटर्न को, और कॉन्सिक्वेंसेस को इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि ट्रेड ऑफ, और हर चीज़ के अंदर ट्रेड ऑफ होते हैं. जब आप उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो क्या पॉसिबल ट्रेड ऑफ हो सकते हैं. फिर इसी तरह से हमने कहा कि कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन में हमने कहा कि पैटर्न्स जो है और डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं, दूसरे पैटर्न्स, वो किस तरह से यूज़ हो सकते हैं, इसके साथ किस तरह से पॉसिबिलिटी है इनको कम्युनिकेट कराने की या यूज़ करने की एक साथ. और फिर हमने इसके साथ ये भी कहा कि रिलेटेड पैटर्न्स भी बताने चाहिए, और रिलेटेड पैटर्न्स के अंदर जो उससे सिमिलर जो पैटर्न्स हैं उसको डिस्क्राइब किया जाए. और इसके बाद हमने डिस्कस किया कि पैटर्न लैंग्वेज जो है एक कॉन्सेप्ट है, और पैटर्न लैंग्वेज कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है जिस तरह से हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है या जिस तरह से कोई कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, बल्कि जो पैटर्न है उसको डिफ़ाइन करने का जो फॉर्मेट है, जैसे अभी हमने कुछ की एट्रीब्यूट्स को अभी हमने डिस्क्राइब किया है, तो ये सारे अगर हम इस तरह से एक स्पेसिफाई कर दें तो ये पैटर्न लैंग्वेज बनती है. पैटर्न लैंग्वेज को नेचुरल लैंग्वेज के साथ कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं. और इसी तरह से पैटर्न रिपोजिटरी की एक टर्म हमने डिस्कस की, जब एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर एक कलेक्शन ऑफ पैटर्न जो है वो इंडेक्स की जाए, ऑर्गेनाइज की जाए और अवेलेबल हो यूज़र्स को, लोगों को, तो वो जो कलेक्शन है वो
पैटर्न रिपोजिटरी कहलाती है, और डिफरेंट डोमेन्स के अंदर डिफरेंट रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं। और इसके साथ हमने एक और चीज़ जो डिस्कस की वो ये था कि आर्किटेक्चरल जो फ्रेमवर्क है उसको पैटर्न्स इन जनरल और आर्किटेक्चरल पैटर्न भी हो सकते हैं। तो पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न्स और आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क को जो है कंफ्यूज नहीं करना। जो आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क होता है वो आपको पूरा एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है सिस्टम का, और जबकि जो डिज़ाइन होता है वो आपको स्मॉलर जो डिटेल होती है किसी एक कंपोनेंट ऑफ द जो फ्रेमवर्क है उसके लिए जो है आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो डिज़ाइन पैटर्न जो है वो डिफरेंट है आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क से। आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क जो है वो स्पेसिफिक होते हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, उन सिस्टम्स के लिए ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर हमें प्रोवाइड करते हैं उस सिस्टम के हवाले से, और सिस्टम उस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर वो जो फ्रेमवर्क होता है वो हमें डिफरेंट प्लग पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है कि कैसे उसके साथ दूसरे सिस्टम्स जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। और डिज़ाइन पैटर्न जो है वैसे अगर इसको इससे हट के देखें कि ये डोमेन स्पेसिफिक है अगर फ्रेमवर्क, तो वो डोमेन स्पेसिफिक नहीं होता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो मोर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, वो मोर जेनेरिक है। और इसी तरह से आर्किटेक्चर जो फ्रेमवर्क है वो हमें ओवरऑल सिस्टम की पिक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि डिज़ाइन जो पैटर्न है वो एक लिमिटेड जो पार्ट है, कोई एलिमेंट है ऑफ दैट सिस्टम या फ्रेमवर्क, उसके हवाले से हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और फिर इसके बाद हमने कहा कि डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं पैटर्न्स की। उसके अंदर फर्स्ट वन वाज आर्किटेक्चर पैटर्न जो है वो सिस्टम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, किस तरह से कंपोनेंट्स उनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन होगी। और इसी तरह से डेटा पैटर्न्स जो है वो डेटा से रिलेटेड जो हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, और डिफरेंट हमारे पास डेटा पैटर्न्स अवेलेबल हैं। कंपोनेंट जो है वो सब जो सिस्टम्स हैं या जो मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, उससे रिलेटेड हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पॉसिबल उसके हवाले से, जैसे सिंगलटन की हमने बात की थी, और भी डिफरेंट हो सकते हैं। इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न्स जो है वो हमें इंटरफेस के हवाले से, और हमने कहा था कि इसको अलग से हम ट्रीट करते हैं। जो बाकी जो डिज़ाइन है सिस्टम का उसको उससे हट के जो है हम इंटरफेस के अपना डिज़ाइन सोचते हैं और उसके लिए डिज़ाइन करते हैं। और वेब पैटर्न्स जो है ये वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफिक टू वेब एप्लीकेशंस हैं। और आज के लेक्चर के अंदर हम ज़्यादा डिटेल के अंदर वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन की बात करेंगे। इसके बाद हमने एक और तरह से कैटेगराइजेशन देखी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के कॉन्टेक्स्ट में, एंड वी डिवाइडेड patterns into 3 categories. The first one was creational, and it is all about the creation of the objects, and then second one was the structural pattern or structure patterns or structure patterns about the organization of the objects, or third one was the behavioral patterns, how they will communicate, components or the modules with each other, और उसको हम जो है उसकी जो specific problems है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बिहेवियरल पैटर्न्स हैं। और फिर उसके बाद हमने कहा कि डिज़ाइन टास्क जो है क्या है, डिज़ाइन का प्रोसेस क्या है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पिक्चर, जो उसको अंडरस्टैंड करके मेन प्रॉब्लम है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेन प्रॉब्लम, एंड देन आफ्टर द understanding of main problem we subdivide into different problems or sub problems, और उसके लिए क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए क्या डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं, और उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो पैटर्न आप फॉलो करने जा रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट और प्रॉब्लम जिसके लिए है वो आपके प्रॉब्लम और आपके कॉन्टेक्स्ट से मैच करना उसका ज़रूरी है। और ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, और इसमें रिफाइनमेंट आती है विद ईच आइटरेशन, एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ टू फुलफिल द क्वालिटी गोल्स। जो आपने क्वालिटी गोल सेट किए हैं उसको फुलफिल करना होता है। एट द एंड जो है लेक्चर में हमने यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न्स को डिस्कस किया, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस किया, और उन कैटेगरीज के अंदर हमने एक एग्जांपल जो है पैटर्न की देखी, और हर कैटेगरी के अंदर मल्टीपल जो है वो पैटर्न अवेलेबल हैं,
اور ہر ایک کیٹیگری کے اندر ملٹیپل پیٹرنز اویلیبل ہیں. جو ہم نے کیٹیگریز دیکھی اس کے اندر ایک تھا کہ ہول یو آئی کہ پورا یوزر انٹرفیس جو ہے اس کے اندر آپ کیا ہے, اس میں ہم نے ٹاپ نیویگیشن کا پیٹرن دیکھا, پھر اسی طرح سے پیج لے آؤٹ کے حوالے سے ہم نے کارڈ اسٹیک کا جو ہے پیٹرن دیکھا, اور آخر میں ہم نے ایک جو ہے کیٹیگری ڈیفائن کی دیٹ واز مسلینیس, کہ مسلینیس جو ہے ایسی کیٹیگری ہے جو کہ ڈفرینٹ پیٹرن جو کسی اسپیسیفک کیٹیگری میں نہیں فال کرتے تو اس کے اندر آ سکتے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے ایک پیٹرن دیکھا تھا دیٹ از کالڈ پروگریس انڈیکیٹر. اب ہم آج کا ٹاپک جو ہے ویب ڈیزائن وہ سٹارٹ کرتے ہیں. جب ویب اپلیکیشن ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو اگین جو ڈفرینٹ ہماری اپلیکیشنز جو کہ آن لائن اویلیبل ہیں, جو کہ انٹرنیٹ کے تھرو ایکسیس ہوتی ہیں, وہ جو ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں ان کو ہم ویب ایپ کہتے ہیں یا ویب اپلیکیشنز کہتے ہیں. تو ڈیزائن کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ کوالٹی کے ساتھ ہے. تو ہم پہلے جو ہے ویب اپلیکیشن کوالٹی کے حوالے سے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ ماڈلس پروپوز کیے ہیں, لیکن یہاں اس سلائڈ پہ دیکھیں آلسینا اور ادر جو کی ریسرچرز ان کے ساتھ تھے, انہوں نے ایک کرائٹیریا پروپوز کیا 1999, اور انہوں نے کچھ کوالٹی فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ود سم سب فیکٹرز. ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. دا فرسٹ مین کوالٹی کرائٹیریا فار دا ویب اپلیکیشن از یوزیبلٹی, اور یوزیبلٹی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوزر سے ریلیٹڈ جو بھی کریکٹرسٹکس ہیں ڈفرینٹ, ایک بہت براڈ ٹرم ہے اور اس کو فردر اور ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یوزیبلٹی کی وہ ویب اپلیکیشن کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے, اور جب ویب اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو مینلی جو یوزر کو جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے یا سب سے زیادہ ویزیبل ہے وہ اس کی لے آؤٹ ہے, اور پھر اس سے ریلیٹڈ یوزیبلٹی جو ہے وہ کیسے ڈیفائن کی جا سکتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو جو اس کے اندر پہلا سب فیکٹر ہے یا کرائٹیرین ہے دیٹ از گلوبل سائٹ انڈرسٹینڈیبلٹی, کہ وین یوزر از accessing or visiting your web application, either it is easy to understand the global structure or the global side of the web application. اگر یہ انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہوگا تو ڈیفینیٹلی یوزر جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گا. اگر اوور آل جو انڈرسٹینڈیبلٹی ہے اس کی وہ کمپلیکس ہوگی, اس کو سمجھنا مشکل ہوگا, تو پھر یوزر ڈیفینیٹلی اس کو لائک نہیں کرے گا. سیکنڈ از آن لائن فیڈ بیک اینڈ ہیلپ فیچرس. یہ اوور آل اب یوزیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے اندر سب سے پہلی انڈرسٹینڈیبلٹی, گلوبل سائٹ کی انڈرسٹینڈیبلٹی, اور پھر اب آن لائن فیڈ بیک. آن لائن فیڈ بیک اور ہیلپ فیچرز جو ہیں وہ بعض اوقات سم اپلیکیشنز پرووائڈ ویری لمیٹڈ ہیلپ فیچرز. تو جتنا زیادہ رچ کانٹینٹ ہوگا ان کانٹیکسٹ آف ہیلپ, اور آپ ہیلپ پرووائڈ کریں گے یوزر کو, اتنا ہی اس کو زیادہ یوزیبل سائٹ یا اس کی یوزیبلٹی کو زیادہ اچھا رینک کیا جائے گا. اسی طرح سے تیسرا جو اس کے اندر کرائٹیرین ہے یا فیکٹر ہے دیٹ از انٹرفیس اینڈ ایستھیٹک فیچرز. اگین کہ یوزر جب سسٹم کو دیکھتا ہے, فرسٹ اس کی جو انٹریکشن ہے آپ کی ویب اپلیکیشن کے ساتھ یا سائٹ کے ساتھ, دیٹ از دا ویژول اپیئرنس آف یور ویب سائٹ. تو جو لک اینڈ فیل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور لک اینڈ فیل کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اس کو ہم آگے فردر ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک یوزیبلٹی کا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اسی طرح سے آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ اسپیشل فیچرز کیا پرووائڈ کر رہی ہے, کیا ڈفرینٹ ہے ادرس سائٹ سے ان دا سیم ڈومین, تو وہ بھی جو ہے آپ کی جو ویب سائٹ کی یوزیبلٹی ہے ویب اپلیکیشن کی اس کو کم یا زیادہ کر سکتی ہے, ڈفرینٹ اسپیشل فیچرز. اور نیکسٹ جو مین فیکٹر ہے دیٹ از فنکشنالٹی, اور فنکشنالٹی از آل اباؤٹ دا وٹ ایور از دا انٹینڈیڈ ٹو پرفارم بائی دیٹ ویب اپلیکیشن اور دا ویب سسٹم اور دا ویب سائٹ. تو اس کے اندر دیکھیں کہ جو مین فیکٹرز ہیں فنکشنالٹی کے, دا فرسٹ ون از سرچنگ اینڈ ریٹریونگ کیپیبلٹی. اب سرچنگ اینڈ ریٹریونگ کیپیبلٹی سے کیا میننگ ہے کہ آپ کو جو ویب اپلیکیشن ہے وہ کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ٹو سرچ سم کانٹینٹ جو کہ اس سائٹ کے اوپر اس اپلیکیشن پہ اویلیبل ہے, یا ریٹریو کرنے کی کیپیبلٹی. اور اکثر سائٹس آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر جو ویب ایپس ہیں دے آر کوائٹ پور ان سرچ فیسلٹیز.
اور کئی دفعہ جو ہے آپ کنفیوز ہوتے ہیں اور اکثر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرح سے اس پہ ریلیونٹ انفارمیشن کو یا کانٹینٹس کو سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوالٹی کرائٹیریا ہے فار ویب ایپ. سیکنڈ جو سب فیکٹر ہے ان فنکشنالٹی دیٹ از نیویگیشن اینڈ براؤزنگ فیچرس. اور نیویگیشن بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے فیچر کہہ لیں یا کنسرن کہہ لیں. جب بھی کبھی آپ ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں، ویب ایپ جو بناتے ہیں، تو اس کے اندر ایک پراپر نیویگیشن ہونی چاہیے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نیویگیشن ہونی چاہیے جو یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو جو نیویگیشن سے ریلیٹڈ آپ کے فیچرز ہیں اور جس طرح سے آپ اپنی ویب ایپ کو براؤز کر سکتے ہیں، اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ اینڈ اٹ از پارٹ آف دا فنکشنالٹی. تھرڈ اس کے اندر کرائٹیرین دیکھیں، دیٹ از اپلیکیشن ڈومین ریلیٹڈ فیچرز. کہ جو آپ اسپیسیفک ڈومین کے اندر آپ جو آپ کی ویب اپلیکیشن ہے وہ کس حد تک اس ڈومین اسپیسیفک فیچرز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. اگر تو وہ اس مطلب آرڈینری فیچرز ہیں، ایک جیسی ہیں، تو پھر اس میں کوئی یوزر کے لیے اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. لیکن اگر وہ زیادہ جو فیچرز پرووائڈ کر رہی ہے اس اسپیسیفک ڈومین کے اندر ایز کمپیئر ٹو ادر ویب اپلیکیشنز، تو ڈیفینیٹلی آپ کا یوزر جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ انگیجمنٹ فیل کرے گا، زیادہ فن جو ہے اس کو یوزر ایکسپیرینس اس کا زیادہ اچھا ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے کوالٹی فیکٹر کی، دیٹ از ریلائبلٹی. اور ریلائبلٹی سے جو ہے اوور آل جو ویب اپلیکیشن کی ریلائبلٹی ہے ریلیٹڈ ٹو دا کانٹینٹس یا اتھینٹسٹی آف دا کانٹینٹس، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے ہے. اور اس کے اندر جو ہے پہلا جو دیکھیں سب فیکٹر ہے، دیٹ از کریکٹ لنک پروسیسنگ. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے فیکٹر ہے کہ جب آپ کلک کرتے ہیں کسی اسپیسیفک لنک کے اوپر، تو جو آپ کا انٹینڈڈ جو کانٹینٹ ہے وہ ڈسپلے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہائپر لنک کریٹ کرنا تھا اس کے جو ٹائٹل تھا، اس ٹائٹل کی بجائے آپ نے مسٹیکنلی کسی اور irrelevant پیج کو جو ہے اس کے ساتھ لنک کر دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ یوزر کو اچھا میسج نہیں جائے گا. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ کسی سائٹ کے اوپر یوزر جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک لنک جو ہے کلک کرتا ہے، اسپیسیفک کانٹینٹ میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اور جب وہ اوپن ہوتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے جو کہ اس کا انٹینڈڈ کانٹینٹ نہیں ہوتا یا انٹینڈڈ انفارمیشن نہیں ہوتی. تو یہ بھی ریلائبلٹی کے اندر آتی ہے. اینڈ سیکنڈ دا ایرر ریکوری. اور وی شوڈ آلویز ازیوم یوزر ایز دا موسٹ اسٹوپڈ پرسن. تو جب یوزر کو موسٹ اسٹوپڈ آپ کنسیڈر کریں گے تو کوائٹ چانسز ہیں کہ ہی یا شی ول پرفارم ملٹیپل ایررس، ملٹیپل مسٹیکس. تو وہ جو ملٹیپل ایررز اور مسٹیکس ہیں ان کو کیسے ریکور کرنا ہے؟ آپ انٹینشنلی کسی رانگ جو لنک ہے اس کو جو ہے کلک کرتے ہیں یا کسی irrelevant جو پیج کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو آپ نے وہاں سے ان انٹینڈڈ جو آپ کی موو تھی اس سے واپس کیسے آنا ہے؟ تو وہ ایرر ریکوری جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تھرڈ فیکٹر دیکھیں ریلائبلٹی کے اندر، یوزر ان پٹ ویلیڈیشن اینڈ ریکوری. کہ جو یوزر ان پٹ دے رہا ہے، یو ہیو ٹو ویلیڈیٹ دیٹ ان پٹ. اور یہ اکثر سائٹس کے اوپر یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ آپ اکثر جو نئے جو ڈیولپرز ہوتے ہیں جو اپنی سائٹس بناتے ہیں اور پھر اس کو وہ جب اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ویلیڈیشن چیکس نہیں ہوتے. لیکن اگر ایک اپنے سیریس جو ہے بزنس سلوشن کی طرف جانا ہے تو آپ اس چیز کو جو ہے بالکل اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے، یا اس میں کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. اینڈ یور سائٹ اور ایپلیکیشن مسٹ پرووائڈ دا ان پٹ ویلیڈیشن چیکس. اور اسی طرح سے ریکوری کا بھی میکانزم ہونا چاہیے. آپ کوئی ملٹیپل پیجز جو ہے وہ فارم ان پٹ لے رہے ہیں اور کسی اسپیسیفک کسی اسپیسیفک اسٹیپ کے اوپر جا کے کوئی ایرر اکر ہوتا ہے، تو جو پریویس اسٹیپس ہیں جو آپ نے ڈیٹا انٹری کی ہے دیٹ مسٹ بی ریکوریبل، اور وہ سیو ہونے چاہیے.
اور اکثر سائٹس کے اوپر یہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے. یہ 99 میں پروپوز کیا گیا اور ابھی از اباؤٹ 15 ایئرس ٹائم, اور ابھی تک یہ کوائٹ ریلیونٹ اور کوائٹ اپلیکیبل جو ہے کرائٹیریا ہے. نیکسٹ فیکٹر جو ہے کوالٹی کرائٹیریا, دیٹ از ایفیشنسی. اور ایفیشنسی جو ہے اگین سسٹم کی یا اپلیکیشن کی جو ہے وہ پرفارمنس ریلیٹڈ ہے. تو فرسٹ ون اس کے اندر دیکھیں جو کرائٹیرین ہے دیٹ از ریسپانس ٹائم پرفارمنس, اور کتنی دیر میں آپ کو پیج جو ہے یا آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ رسپانس دے رہی ہے, وہ پیج جو ہے. جو نیکسٹ آگے دیکھیں پیج جنریشن سپیڈ, جو ایک اسپیسیفک پیج ہے وہ کتنی دیر میں جو ہے ڈسپلے ہو رہا ہے, آپ کو ویزیبل ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم ویب اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں. ان جنرل اپلیکیشنز بھی جو ہے اس میں بھی جو رسپانس ٹائم ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے, لیکن خاص طور پہ ویب میں جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ کا یوزر جو ہے 1-2-4 سیکنڈ جب ویٹ کرتا ہے اور اس کو پیج ڈسپلے نہیں ہوتا تو موسٹ پرابلی سیکنڈ ٹائم وہ جو ہے آپ کی سائٹ یا آپ کی اپلیکیشن کو وزٹ نہیں کرے گا. اسی طرح سے گرافکس جنریشن سپیڈ جو ہے یہ بھی میٹر کرتی ہے, اور اس کے لیے بھی گائیڈ لائنس ہیں کہ آپ بہت ہائی کوالٹی جو امیجز ہیں اس کے لیے بھی ڈفرینٹ گائیڈ لائنس اویلیبل ہیں. آپ بہت زیادہ ہائی کوالٹی امیجز کو جو ہے وہ اپنے ویب اپلیکیشنز میں اپلوڈ نہیں کرتے, کیونکہ جب وہ ڈسپلے ہونے میں کافی ٹائم لیتے ہیں, اور اسی لیے آپ لو ریزولوشن یا میڈیم ریزولوشن کے امیج جن کو کم ٹائم لگے ڈسپلے ہونے میں, آپ اس کو اپنے کانٹینٹس کے اندر اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اور نیکسٹ جو ایک مین فیکٹر ہے دیٹ از مینٹینیبلٹی. اٹ از آل اباؤٹ دا مینٹیننس, ہاؤ ٹو مینٹین دیٹ اسپیسیفک ویب ایپ. اور اس کے اندر دیکھیں فرسٹ ون جو سب فیکٹر ہے دیٹ از ایز آف کریکشن. ایز آف کریکشن مین کہ آپ اگر پرابلمس ہیں آپ کی سائٹ کے اوپر, کوئی آپ کی ویب اپلیکیشن سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو آپ اس کو زیادہ جلدی سے ریکٹیفائی کر سکیں, فکس کر سکیں. سیکنڈلی اڈیپٹیبلٹی. اڈیپٹیبلٹی مین کہ آپ اس کو ڈفرینٹ اور جو آپ کے ڈفرینٹ سلوشنز ہیں اس ود دا پیسج آف ٹائم جو چینج ہو رہا ہے, اور آپ اس کو اڈیپٹ کر سکیں. آپ کی اپلیکیشن کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. دا تھرڈ ون از ایکسٹینسیبلٹی. اور ایکسٹینسیبلٹی کے اندر کیا ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکیں. ایکسٹینڈ ان دا سینس جو ہے کہ ویب اگر آپ کا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو ایکسٹینڈ کر سکیں, اپنی جو بزنس لاجک ہے اس کے حوالے سے بھی. اور یہ بھی ہے کہ جب آپ ملٹیپل جو یوزرز جو ہیں وہ آپ کو ایکسیس کریں, یا نمبر آف یوزرز جو ہیں, جو نمبر آف وزٹرز ہیں جیسے جیسے وہ بڑھیں گے, تو اس کے حوالے سے بھی اگر آپ نے اپنی اپلیکیشن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو یہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اسی طرح سے پریویس جو ہم نے کرائٹیریا کوالٹی ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے ہیں اس کے اندر کچھ اور ایڈیشن جو ہو سکتا ہے جو کہ ایک اچھا ایڈیشن ہے, دیٹ از آفرڈ جو ہے 2002 میں انہوں نے کچھ اور کوالٹی ایٹریبیوٹس پروپوز کیے. دا فرسٹ ون از سیکیورٹی, اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوالٹی کرائٹیریا ہے, کیونکہ آپ اب ویب کے اوپر جب آپ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں, ویب کے اوپر آپ ایون سوشل سائٹس کے اوپر اپنی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں, تو دیٹ انفارمیشن از کوائٹ سینسٹیو, اور اس سینسٹیو انفارمیشن کی جو ہے ان آتھرائزڈ ایکسیس کسی کو نہیں ہونی چاہیے. تو جو بھی آپ ویب ایپ بنا رہے ہیں دیٹ مسٹ بی سیکیور, اور اس کے سیکیورٹی کے ڈفرینٹ میکانزم جو ہے جو بھی ریلیونٹ آپ سمجھتے ہیں اس کو اس میں اکاموڈیٹ کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے سیکنڈ ایک اور جو انہوں نے ایٹریبیوٹ پروپوز کیا دیٹ از اویلیبلٹی, اور یہ بھی بہت آبویس ہے کہ آپ کی سائٹ, آپ کی اپلیکیشن دیٹ مسٹ بی اویلیبل 24/7 365 days. اور عام طور پہ اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیزائن کے حوالے سے اور کوالٹی کے حوالے سے ریکوائرمنٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاؤن ٹائم جو ہے وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں, اور یا اگر بہت زیادہ
ضروری ہے آپ کی سسٹم کی یا اپلیکیشن کی جو ہے مینٹیننس، تو اس کے وجہ سے بھی آپ کا جو ڈاؤن ٹائم ہے وہ بہت منیمم ہونا چاہیے. تو آئیڈیل کیس کے اندر اس کو 24/7 آل دا ٹائم اٹ مسٹ بی اویلیبل. اسی طرح اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے کہ ڈفرینٹ ویب براؤزرز اویلیبل ہیں. تو ڈفرینٹ جو آپ کے پاس اس طرح کے سافٹ ویئرز جو براؤزرز ہیں، آپ کی اپلیکیشن ان سب میں ایکسیسیبل ہونی چاہیے. آپ جب ڈیزائن کریں اپنی اپلیکیشن کو تو آپ کو ضرور ٹیسٹ کرنا چاہیے جو بھی ویل نون ویب براؤزرز ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ بہت ایک بڑا جو یوزر کا سیگمنٹ ہے اس کو لوز کر سکتے ہیں، ان دا سینس کہ اگر بہت سارے یوزرز ایسے ہوں گے جو صرف گوگل کروم یوز کرتے ہوں گے، اور اگر آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ گوگل کروم کو سپورٹ نہیں کرتی تو اٹ مینس کہ وہ جو لوگ ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن کی وجہ سے بہت کم چانسز ہیں کہ وہ کسی اور براؤزر کے اوپر سوئچ کریں گے. تو اٹ مینس کہ آپ نے ان کو لوز کر دیا. اسی طرح سے کچھ اور ہو سکتا ہے، کوائٹ پاسبل کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر یوز کرتے ہوں، اور اگر آپ کی اپلیکیشن انٹرنیٹ ایکسپلورر کے اندر پراپر ویزیبل نہیں ہے، پراپر اس کے اندر سپورٹ نہیں ہے، تو وہ یوزرز جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم آپ کو کسی اور براؤزر کے تھرو آپ کی ویب اپلیکیشن کو ایکسیس شاید نہ کریں. سملرلی another criteria that is called scalability، اور اس کو ہم نے پیچھے بھی بات کی مینٹیننس کے اندر کہ ایکسٹینسبلٹی ہونی چاہیے. تو ایز یور یوزرز آر وزٹرز گرو یور سسٹم آر اپلیکیشن مسٹ سپورٹ دیم. اگر آپ کے یوزر جو ہے وہ لیٹ سے کہ 100,000 سے 1 ملین ہو گئے ہیں، تو کیا آپ کی ویب ایپ جو ہے یا آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو سسٹم جو آپ کا ہے یا ویب ایپ جو ہے دیٹ مسٹ بی اسکیلیبل. زیادہ یوزرز جیسے جیسے یوزرز بڑھیں وہ اس کو سپورٹ کرے. اور اسی طرح سے ایک اور ویب جو ایپ کا کوالٹی کرائٹیریا کہہ لیں یا فیکٹر کہہ لیں، دیٹ از ٹائم ٹو مارکیٹ. اور یہ بیسیکلی بزنس پوائنٹ آف ویو ہے یا بزنس ریلیٹڈ جو ہے پرسپیکٹیو ہے کہ یہ بھی اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ کہ وین یو آر ڈیولپنگ سم ویب ایپ واٹ از دا ٹائم وین یو آر لانچنگ اٹ. اگر آپ کے کمپٹیٹر اسی طرح کی کوئی اور جو اپلیکیشن آپ سے پہلے مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ول لوز اٹ. آئی مین دا اپرچونٹی ٹو گیٹ گین فار یور بزنس اور یور اپلیکیشن. تو یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ناؤ وی ٹاک اباؤٹ دا کانٹینٹ کوالٹی. ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے دیٹ واز اباؤٹ دا ویب اپلیکیشن کوالٹی ان جنرل. اب جو ویب ایپ کے اوپر کانٹینٹ ہے دیٹ مسٹ بی دا کوالٹی پروڈکٹ، کوالٹی کانٹینٹ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ٹلمین نے ان 2000 ایک ہمیں گائیڈ لائن یا کرائٹیریا پروپوز کیا، اور اس کو ہم ان کویسچنس کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں دی کوالٹی آف کانٹینٹ. The first question is, can the scope and depth of content be easily determined to ensure that it meets the user's needs؟ کہ جو بھی اس کا scope ہے content کا اور اس کی کیا depth ہے، how detailed it is، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، we can evaluate or assess that either it meets the user's need or not. تو یہ ایک پہلا ایک evaluation criterion یا suggestion ہے. The second question is, can the background and authority of the content's authors be easily identified؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا اکثر سائٹس کے اوپر آپ کانٹینٹس دیکھتے ہیں بٹ یو ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دا آتھرس. یو ہیو ٹو ہیو گڈ آئیڈیا اباؤٹ دا آتھرشپ آف دا کانٹینٹس، کہ آپ کے یہ جو کانٹینٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کون سے جو ہے آتھرس نے، کن لوگوں نے اس کو سائٹ پہ دیا ہے، وہ جو کانٹینٹس جو پروڈیوس کیے ہیں یا جنریٹ کیے ہیں. اتھینٹسٹی جو ہے اس سے پتہ چلتی ہے کانٹینٹس کی کہ کیا یہ ریلائبل ہے کانٹینٹ یا نہیں ہے. نیکسٹ کویشچن دیکھیں، از اٹ پاسبل ٹو ڈیٹرمن دا کرنسی آف دا کانٹینٹ، دی لاسٹ اپڈیٹ اینڈ وٹ واز اپڈیٹڈ؟ یہ ایک اور امپورٹنٹ جو ہے ایشو ہے ویب سائٹس کا اور ویب اپلیکیشنس کا، کہ ہمیں یہ بہت
اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو کانٹینٹس ہیں وہ کتنے اپ ڈیٹڈ ہیں, وہ کتنے جو ہے لیٹسٹ جو بھی انفارمیشن ہے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے اندر بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ لاسٹ اس کو کب کس ڈیٹ کے اوپر اپڈیٹ کیا گیا تھا. اکثر سائٹس کے اوپر آپ کو یہ چیز نہیں ملتی, تو یہ بھی ایک اسیسمنٹ جو ہے کرائٹیریا ہے, ایک وے ہے. وین ایور یو آر ڈیولپنگ دا ویب ایپ یو مسٹ پرووائڈ دا لاسٹ ماڈیفائڈ ڈیٹ اور اپڈیٹ لاسٹ اپڈیٹ ڈیٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا اپڈیٹ کیا گیا, کب اپڈیٹ ہوا اور کیا اپڈیٹ ہوا. تو اس کو بھی بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا ان دا کانٹیکسٹ آف کانٹینٹ کوالٹی. اور پھر نیکسٹ کویشچن دیکھیں, آر دا کانٹینٹ اینڈ اٹس لوکیشن اسٹیبل, دیٹ از ول دے ریمین ایٹ دا ریفرنس URL. کانٹینٹ سم ٹائمس آپ کو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اور کوائٹ پاسبل کہ دوسری دفعہ آپ اس سائٹ کو وزٹ کریں تو وہ کانٹینٹ چینج ہو چکے ہوں. تو کانٹینٹ کا اسٹیبل ہونا ضروری ہے. اور سملرلی آپ جب جو اس URL کو وزٹ کریں کسی ایک ٹائم کے اوپر تو وہ اویلیبل ہو, اور سیکنڈ ٹائم پہ جب کسی اور ٹائم پہ جائیں تو وہ آپ کو وہاں پہ URL اویلیبل نہ ہو. اور اکثر اس طرح سے ہوتا ہے, اور اسی لیے جب آپ کچھ کہیں پہ کسی ویب ایپ کانٹینٹ کو ریفر کرتے ہیں تو ساتھ لاسٹ ایکسیس ڈیٹ بتاتے ہیں کہ آپ نے وین یو لاسٹ ٹائم ایکسیس ڈیٹ. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے بعد میں اگر اس لنک کو اس URL کو وزٹ کروں تو وہ وہاں پہ اویلیبل نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جو ہے کویسچنس جو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. از کانٹینٹ کریڈیبل, یہ میں نے آپ کو جو بات کی کہ ان کا سورس کیا ہے, کریڈیبل ہیں, کیا ان کو ہم ایز اتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. از کانٹینٹ یونیک, واٹ ڈز اٹ مین کہ جو آپ کی جو سائٹ کے اوپر کانٹینٹ اویلیبل ہیں, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہزاروں اور سائٹس کے اوپر اسی طرح کی سیم انفارمیشن پڑی ہو. آپ کا یوزر جو آپ کو وزٹ کر رہا ہے اس کو وہاں پہ کیا ڈفرینٹ مل رہا ہے, کیا جو ہے ایسی یونیک جو ہے کانٹینٹ ہے جو کہ دوسری سائٹ کے اوپر نہیں ہے. اسی طرح سے از کانٹینٹ ویلیویبل ٹو دا ٹارگیٹڈ یوزر کمیونٹی, اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بڑی بیسکس انفارمیشن ہے جو آپ کو اگین کہیں پہ بھی اویلیبل ہو, وہ یونیک بھی ہو اور وہ سم تھنگ کنسیڈریبل, اور یہ جس کو کہنا چاہیے کہ ویلیویبل ہونی چاہیے. اور وہ ویلیو جو اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ ٹارگیٹ کمیونٹی جس کے لیے آپ نے وہ ویب ایپ ڈیزائن کی ہے. If they consider it valuable, definitely they will visit your site, and by your site traffic you can assess the popularity of your site. اور پھر اسی طرح سے is content well organized, indexed, easily accessible. It is also quite important کہ انفارمیشن تو آپ نے دی ہے لیکن that is like random information, اور رینڈم انفارمیشن جو ہے کسی اسپیسیفک ہیرارکی میں نہیں ہے, کسی اسپیسیفک آرگنائزیشن میں نہیں ہے, دین ڈیفینیٹلی اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیس اٹ. تو اگر آپ ویل آرگنائزڈ ہوگی تو یہ آپ کے یوزر زیادہ اس کو لائک کریں گے, اینڈ دے آلویز پریفر دا انڈیکسڈ انفارمیشن. اس کو ایکسیس کرنا, اس کو ریٹریو کرنا وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈیزائن گولز آف ویب ایپ, کہ جب بھی آپ ویب اپلیکیشن ڈیزائن کرتے ہیں تو واٹ آر دا ڈیزائن گولز. جو پیچھے ہم نے کوالٹی ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے ہیں, کوالٹی کرائٹیریا ڈسکس کیا ہے, دیٹ از آلسو کوائٹ امپورٹنٹ. اور اس کو ڈیزائن کو آپ اس کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یو ہیو ٹو فلفل دا کوالٹی ایٹریبیوٹس آر دا کوالٹی کرائٹیریا دیٹ از سیٹ فار دیٹ اسپیسیفک ایپلیکیشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ اور اس طرح کے فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے, اور ان کوالٹی ایٹریبیوٹ سے ہٹ کے بھی یہ اس طرح کے گولز ہیں کہ جو کہ بہت پریفریبل ہیں. آپ کی ویب اپلیکیشن کوئی بھی ہے اس کے اسپیسیفک اور کوالٹی ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر منیمم یہ چیزیں ہونی چاہیے. دا فرسٹ ون از دا سمپلسٹی, اور سمپلسٹی مینس کہ آپ کا جو اوور آل آپ کی جو سائٹ ہے, جو ویب ایپ ہے, اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں, دیٹ آل از پریزنٹڈ ان اے سمپل مینر. اور اس کے اندر دیکھیں جو فرسٹ پوائنٹ ہے, جو فرسٹ کی
डिस्कशन है, दैट इज़ ऑल थिंग्स इन मॉडरेशन. बिल्कुल सिंप्लिसिटी भी अच्छी नहीं लगती और बहुत एक्सट्रीम जो है कम्प्लेक्सिटी भी सही नहीं है. तो एक मॉडरेट वे के अंदर कंटेंट वाइज भी, उसकी लेआउट वाइज भी, और उसके वैसे भी जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वेब ऐप का, दैट मस्ट बी इन मॉडरेशन. और फिर इसी तरह से इट शुड बी इंफॉर्मेटिव. आपका यूज़र जो है, टारगेट ऑडियंस जो है, उसको उस पे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी उस डोमेन के अंदर इंफॉर्मेटिव है चीज़ें, वो सारी उसको अवेलेबल होनी चाहिए, बट नॉट टू लेंथी. कम्पैक्ट हो और कंप्रिहेंसिव हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं होने चाहिए. और अगेन जब आप सिंप्लिसिटी की बात करते हैं तो यू मे use the colors, different colors can be used for the proper layout or the organization of different sections of the website, but still you have to use it sensibly. Sensible use होगा colors का तो वो attract करेगा आपके users को. और लेकिन अगर आप without any proper consideration of different color schemes you apply it, then definitely it would be like frustrating for the user. यूज़र को अच्छा नहीं लगेगा कि हर एक पेज का डिफरेंट कलर है. विदाउट एनी प्रॉपर कलर स्कीम किसी भी यूज़र को साइट या एप्लीकेशन अट्रैक्ट नहीं करेगी. और इसी तरह से सिंप्लिसिटी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है, दैट इज़ सिंपल नेविगेशन. जो भी आपकी साइट के ऊपर नेविगेशन है, नेविगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द वेब एप्लीकेशंस. और नॉर्मली यूज़र जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अदर पेज. तो ये जो नेविगेशन है, इट मस्ट बी सिंपल. सेकंड जो एक और इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन गोल है, दैट शुड बी, दैट इज़ कंसिस्टेंसी. और कंसिस्टेंसी जो है वो हमने कहा कि कंसिस्टेंट जो बिहेवियर है, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एप्लीकेशन. डजेंट मैटर इट इज़ वेब ऐप और द सिंपल ऐप. लेकिन जब वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट किस तरह से है, क्या आप कलर यूज़ कर रहे हैं, क्या डिफरेंट फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्या उनका डिफरेंट जो है साइजेस हैं, वो सारे जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कहीं पे किसी एक वेब पेज के टाइटल के लिए आपने डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया है और उसका साइज़ डिफरेंट है, और किसी दूसरे पेज के ऊपर जो आपने उसका टाइटल है that is with some different font style and different size. इसी तरह से जो कलर स्कीम है, that must be consistent. अगर आपने किसी एक कैटेगरी के लिए कोई कलर स्कीम सेट की है, आपने किसी एक डिपार्टमेंट के लिए कोई कलर स्कीम सेट की है, लेट से कि मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग के लिए अगर आपने सपोज के ब्लू कलर यूज़ किया, तो मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं, that must be in blue color. तो एक और इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर मेन फैक्टर है, दैट इज़ आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी जो है वो स्पेसिफिक टू एप्लीकेशन डोमेन है, कि जो आप जिस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर आपकी वेब ऐप है जिसके लिए आपने डेवलप की है, उसके अंदर उससे रिलेटेड कंटेंट और वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट कैन प्रेजेंट इट इन दैट डोमेन इन अ अप्रोप्रिएट वे. कि जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंटेंट जो है वो उसकी आइडेंटिटी होगा कि ये किसको प्रेजेंट कर रही है, किस डोमेन के लिए इस वेब ऐप को बनाया गया है. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज़ रोबस्टनेस. और रोबस्टनेस मीन के यू आर प्रोमिसिंग योर यूजर्स, इट इज़ इम्प्लिसिट प्रॉमिस टू योर यूजर्स कि आप उसको रोबस्ट कंटेंट्स देंगे, जो अपडेटेड कंटेंट्स होंगे, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, अपडेटेड कंटेंट के साथ आप उसको एक अच्छा एक एक्सेसिबल जो है एक एप्लीकेशन देंगे जो जिसका रिस्पांस टाइम कम होगा और जिसके अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी. तो ये भी बहुत ज़रूरी है. इसी तरह से नेविगेबिलिटी, नेविगेशन से रिलेटेड है, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया है. नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेविगेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंट्यूटिव होनी चाहिए और प्रेडिक्टेबल नेविगेशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यू हैव टू सर्च फॉर स्पेसिफिक पेज वेयर यू वांट टू जंप.
یا آپ کو جو ہے نا خود سے ڈھونڈنی پڑے چیزیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نیویگیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں فار یور ٹارگیٹ آڈینس، فار یور ٹارگیٹ یوزرس. اور اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ اس کے اندر جو ڈیزائن گول ہے دیٹ از ویژول اپیل. اور ویژول اپیل جو ہے وہ موسٹ اپرنٹ جو ہے فیچر ہے آپ کی ویب اپلیکیشن کا. اگر آپ کی پہلی جو سائٹ ہے یوزر کی جس میں وہ وزٹ کر رہا ہے آپ کی ویب ایپ کو، اگر وہ لک اینڈ فیل اس کو اچھی نہیں لگتی تو موسٹ پروبیبلی وہ آپ کی ویب اپلیکیشن کو شاید یوز نہیں کرے گا، کیونکہ جو ایکچوئل کانٹینٹ ہے، جو ایکچوئل جو آپ کی فنکشنلٹی ہے وہ بعد میں آتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی لک اینڈ فیل ہے. اور لک اینڈ فیل جو ہے وہ جو اوپر ہم نے جو ڈفرینٹ جو ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں جیسے سمپلسٹی ہے، سینسیبل یوز آف کلر ہے، کنسسٹنسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ہمیں لک اینڈ فیل یا ویژول اپیل کو بہتر کرنے میں. اور اسی طرح سے کمپیٹیبلٹی ہے، اور کمپیٹیبلٹی کو بھی ہم نے پریویس بھی سلائڈس میں کوالٹی ایٹریبیوٹس میں ڈسکس کیا ہے کہ یو آر ٹارگیٹنگ ملٹیپل یوزرس. اور اوبیسلی ویب اپلیکیشن کے کیس میں آپ ایک بڑی یوزر کلاس کو جو ہے ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈفرینٹ جو یوزرز ہیں دے ہیو ڈفرینٹ پریفرنسز فار دا یوز آف ویب براؤزر. کسی ایک کی پریفرنس جو ہے گوگل کروم ہوگی، دوسرے کی موزیلا فائر فاکس ہوگی. تو اگر آپ کی اپلیکیشن کسی ایک اسپیسیفک براؤزر کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے اور تو دوسرے جو یوزرز ہیں جو ڈفرینٹ اور ادر براؤزرز یوز کرتے ہیں تو ان کو آپ لوز کریں گے. اسی طرح سے ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ڈفرینس ہے وہ صرف ویب براؤزرز کا ہو، ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ مشینز ہو سکتی ہیں، ونڈوز کے یوزرز بھی ہو سکتے ہیں، لینکس کے یوزرز بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے ان سب کو اگر ٹارگیٹ کرنا ہے تو یور ویب ایپ مسٹ بی کمپیٹیبل ود ڈفرینٹ انوائرمنٹس، ادروائز جو ہے آپ یوزرز کو لوز کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈیزائن پیرامڈ کی جو کہ ویب اپلیکیشن کے لیے، اور اپنی اس سلائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو امیج ہے، یہ جو فگر ہے یہ پیج نمبر 379 سے لیا گیا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ پریکٹیشنرز اپروچ سے. اور اس کے اندر دیکھیں ٹاپ کے اوپر آپ کا جو ہے وہ یوزر ہے، اور یوزر کا ڈائریکٹ جو انٹریکشن ہے دیٹ از ود دا انٹرفیس. تو انٹرفیس ڈیزائن جو ہے ایک امپورٹنٹ فیز ہے جب ہم ویب ایپ کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹک ڈیزائن ہے، اوور آل جو آپ کی لک اینڈ فیل ہے وہ اس طرح کیسے اس کو کرنا ہے. پھر کانٹینٹ ڈیزائن ہے، جو کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہم نے چیزیں ڈفرینٹ ڈسکس کی. پھر نیویگیشن ڈیزائن ہے، نیویگیشن کیسے پرووائڈ کرنی ہے. پھر اس کے بعد آرکیٹیکچر ڈیزائن ہے، کیسے اس کا اوور آل جو لے آؤٹ ہے وہ کس طرح سے ہے. پھر کمپوننٹ لیول پہ ڈیزائن ہے، اور سسٹمز جو ڈفرینٹ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ملٹیپل سسٹمز جو ہے کوائٹ پاسبل کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہوں. اور پھر اسی طرح سے جو باٹم جو آپ کی لیئر ہے دیٹ از دا ٹیکنالوجی. تو اس کے اندر ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کر لیا ہے اور کچھ اور چیزوں کو ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں. اف وی ٹاک اباؤٹ انٹرفیس ڈیزائن آف ویب ایپ، تو انٹرفیس ڈیزائن جو ہے بیسیکلی کیا کرتا ہے، اٹ اسٹیبلشز اے کنسسٹنٹ ونڈو into the content and functionality provided by the interface. تو یوزر کو آپ ایک ونڈو پرووائڈ کر رہے ہیں، through that window he can actually access the contents and the specific functionality. اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو انفیکٹ گائیڈ کرتے ہیں اپنے یوزر کو تھرو اے سیریز آف انٹریکشن ود ملٹیپل پیجز ود ملٹیپل اسکرینس. آپ اپنے یوزر کو گائیڈ کرتے ہیں، دیٹ از دا انٹرفیس ڈیزائن. اور پھر انٹرفیس ڈیزائن کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ 3 کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ بیسیکلی انٹرفیس ڈیزائن میں ہونی چاہیے. جو آپ کا انٹرفیس ہے فار ویب ایپ فار یور ٹارگیٹ یوزر، وہ اس کے اندر ہونا چاہیے. آرگنائز دا نیویگیشن آپشنز اینڈ دا کانٹینٹ اویلیبل ٹو دا یوزر. ڈفرینٹ جو نیویگیشن آپشنز ہو سکتے ہیں ان کو ہاؤ یو ہیو ٹو آرگنائز دوز ڈفرینٹ آپشنس، اور کانٹینٹس جو ہے وہ کیسے یوزر کو اویلیبل ہوں گے، یہ امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے. اور انٹریکشن میکنزمس جو ہے وہ کس طرح سے آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں یوزر کو. دیر آر 3 ڈفرینٹ فیز، آر 3 ڈفرینٹ میکنزمز. دا فرسٹ ون از نیویگیشن مینیوز،
آپ نیویگیشن مینیوز پرووائڈ کرتے ہیں یوزر کو, اور تھرو دوز مینیوز یوزر کین نیویگیٹ ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دا ویب ایپ. یو مے پرووائڈ نیویگیشن تھرو گرافک آئکنس, آپ کے ڈفرینٹ بٹنس بنے ہوئے ہیں یا ڈفرینٹ اور ویژول کنٹرولس ہیں. تھرو دوز کنٹرولس یو کین پرووائڈ the navigation to different section of the web app. The third one is graphic images, and through different images or pictures جو بھی ریلیونٹ ہیں آپ کے ویب ایپ سے, آپ کے کانٹینٹ سے, ان کے تھرو بھی آپ جو ہے ایکسیس پرووائڈ کر سکتے ہیں, نیویگیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ اور پیجز کے اوپر. Now we talk about aesthetic design, and aesthetic design is also called graphic design. اور اس کے اندر دو ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہیں. دا فرسٹ ون از لے آؤٹ ایشوز اینڈ دا سیکنڈ ون از دا گرافیکل ڈیزائننگ ایشوز یا گرافک ڈیزائننگ ایشوز. تو لے آؤٹ ایشوز کے اندر کیا کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے, کیا وہ ایشوز ہیں دیٹ وی شوڈ کنسیڈر. دا فرسٹ ون از ڈو ناٹ بی افریڈ آف وائٹ اسپیسز. واٹ ڈز اٹ مین کہ appropriate use of the white space is quite good design practice. اور جب آپ انٹرفیس ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے اندر اسٹیٹک ڈیزائن کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اسٹیٹک ڈیزائن آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے انٹرفیس ڈیزائن کے اندر. تو جب آپ انٹیلیجنٹلی اسپیسز کو, وائٹ اسپیس کو یوز کریں گے تو اس سے ڈفرینٹ طرح کے آپ آبجیکٹیوس یا پرپزز اچیو کر سکتے ہیں. جیسے آپ تھرو وائٹ اسپیسز کانٹینٹ کے اندر جو ہے اس کو ڈفرینٹ سیکشنز کے اندر اسپیسیفائی کر سکتے ہیں, یا ڈفرینٹ اسٹرکچرز جو ہے اس کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو بہت زیادہ ٹیکسٹ جو ہے جس کے اندر کوئی اسپیس نہ ہو تو وہ ڈیفینیٹلی یوزر کے لیے اچھا نہیں ہے. اور یوزر کو ہم نے پریویس لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو ریڈیبلٹی ہے, جو ریڈنگ اسپیڈ ہے یوزر کی آن دا computer screen, that is 25% slower than the reading actual or the printed document. تو وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے مٹیریل جو ہے وہ ایک ریزنیبل کانٹینٹ ہونا چاہیے اور وائٹ اسپیس کو انٹیلیجنٹلی یوز کرنا چاہیے جو کہ آپ کی ریڈیبلٹی کو بڑھائے. اینڈ سیکنڈ کی ایشو از دا ایمفسائز کانٹینٹ, اور اٹ از آلسو کوائٹ امپورٹنٹ کہ آپ کانٹینٹ کے اوپر فوکس کریں جو اس اسپیسیفک ڈومین اور ویب ایپ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو ہائی لائٹ کریں, رادر دین کہ آپ اور ڈفرینٹ جو ارریلیونٹ انفارمیشن یا ڈیٹیلس ہیں اس کے اوپر آپ جائیں. تو کانٹینٹ کو جو ہے زیادہ فوکس ملنا چاہیے, ریلیونٹ کانٹینٹ ہونا چاہیے اور اس کو پراپرلی ڈسپلے کرنا چاہیے, پراپرلی جو ہے اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے. دا تھرڈ ایشو از آرگنائز لے آؤٹ ایلیمنٹس فرام ٹاپ لیفٹ ٹو باٹم رائٹ. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیزائن پریکٹس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارملی جو آپ ڈفرینٹ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی فلو ہوتا ہے. یہ ہماری ایک سائیکی ڈیولپ ہوئی ہے یا ہو چکی ہے, ایک نیچرل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انگلش ڈاکومنٹ اور انگلش اپلیکیشنز کو جب یوز کرتے ہیں تو ایک ہیومن سائیکی ہے کہ وہ لیفٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اور اس کا سینٹیکس بھی ایسے ہی ہے. تو لیفٹ سائڈ سے ہم ٹاپ لیفٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو براؤز کرتے ہیں یا گو تھرو کرتے ہیں باٹم رائٹ کی طرف. اسی لیے آپ اگر آپ دیکھیں تو جو ڈفرینٹ کی سیکشنز یا ہیڈنگز یا کیٹیگریز ہوتی ہیں وہ آپ کو ٹاپ لیفٹ پہ ملیں گی, اور جو ڈفرینٹ جو جب آپ کوئی پروسیس کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نیچے کی طرف جیسے ہی آتے ہیں اسکرین پہ تو اوکے اور کینسل بٹن اور اس طرح کے ٹاسک کمپلیشن کے جو کنٹرولز ہیں وہ آپ کو باٹم رائٹ پہ ملتے ہیں. تو جب آپ اس طرح سے لے آؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں فار یور ویب ایپ یو ہیو ٹو کنسیڈر اٹ. نیکسٹ کنسیڈریشن ان لے آؤٹ ڈیزائن از گروپ نیویگیشن, content and function geographically within the page. What does it mean? کہ we have to group the navigation, the content and the functionality on the specific location of the page. ایسا نہیں ہے کہ different جو ہے pages کے اوپر
ڈفرینٹ طرح کی اسکیمس یا لے آؤٹس ہوں آپ کی کانٹینٹ کے حوالے سے. ایک پیج کے اوپر کانٹینٹ جو ہے وہ سینٹر میں ڈسپلے ہو رہا ہے, میجر آپ کا جو پیج کا پورشن ہے سینٹر پورشن اس کے اندر ہے, اور کسی دوسرے کے اندر فار نو ریزن جو ہے وہ آپ نے اس کو رائٹ سائڈ پہ کر دیا ہے. ایک پیج کے اوپر یا ایک کسی اسپیسیفک سیکشن آف دیٹ ویب ایپ, یور نیویگیشن از آن دا لیفٹ سائڈ, اور کسی اور سیکشن کے اوپر یو موو یور نیویگیشن ٹوورڈس رائٹ سائڈ. تو یہ جو ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ جو لے آؤٹ ایشو ہے دیٹ از ڈو ناٹ ایکسٹینڈ یور ریئل اسٹیٹ ود ان دا اسکرولنگ بار. واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ اسکرول کرنا یوزر لائک نہیں کرتا, تو ان نیسیسری کانٹینٹ نہیں ہونے چاہیے. وہی اگین کہ ریلیونٹ کانٹینٹ ہونے چاہیے, اینڈ یو ہیو ٹو اوائڈ دا اسکرول بارس. جہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہو, quite necessary, then you can in fact use scroll bars, otherwise you have to avoid it. اور پھر اسی طرح سے نیکسٹ ایشو دیکھیں, consider resolution and browser window size when designing layout. Again کہ web app will be accessed through multiple or different devices. It can be your laptop, your desktop computer اور موبائل ڈیوائس. تو ڈفرینٹ جو موبائل ڈیوائسز ہیں یا ڈفرینٹ اور سسٹمز ہیں ان کی اپنے اپنے اسکرین سائزز ہیں, اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارمل سسٹمز کے لیے, نارمل ایکسیس کے لیے ایک ڈفرینٹ ورژن ہوتا ہے آپ کی ویب اپلیکیشن کا, اور موبائل کے لیے جو ہے موبائل ڈیوائسز کے لیے آپ کا ایک ڈفرینٹ ورژن ہوتا ہے. اٹ مینس کہ یو کنسیڈر اسکرین سائز آف ڈفرینٹ ڈیوائسز, اور جو اسکرین ریزولوشنز ہیں ڈفرینٹ, ان دونوں کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو گرافک ڈیزائننگ ایشوز ہیں دیٹ آل اباؤٹ دا گرافکس, کہ کس طرح سے کیا کلر اسکیم ہونی چاہیے, کیا ڈفرینٹ جو ہے وہ کلرز کے کمبینیشن کے ساتھ کیا فونٹ سٹائل ہونے چاہیے, کیا فونٹ سائز ہونے چاہیے. تو یہ سارا کچھ جو ہے گرافکس کے کورس کے اندر یا گرافکس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں اور گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے. اب ہم جو ویب سائٹ کا جو کانٹینٹ ہے, جو ویب سائٹ کا لے آؤٹ ہے, اس کا جو آرکیٹیکچر ڈیزائن جو ہے وہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ویریشنس کو. اس سلائڈ کے اوپر دیکھیں, اس سلائڈ پر دیکھیں یہ فگر جو ہے پیج نمبر 384 سے لی گئی ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ پریکٹیشنر اپروچ جو بک ہے پریس مین کی, اس سے. اور اس کے اندر جو لے آؤٹ جو ڈسکس کیا گیا ہے دیٹ از لینئر, اور لینئر کے اندر بھی ویریشنز ہیں. تو جو آپ کے کانٹینٹس ہیں جو ویب ایپ کے, اس کا جو آرکیٹیکچر ہے, جو اس کا ڈیزائن, جو اس کا لے آؤٹ ہے, دیٹ کین بی لینئر. اور ایک سمپل لینئر ہو سکتا ہے, اور دوسرا لینئر دیکھیں سیکنڈ جو مڈ میں جو آپ کو امیج نظر آ دیٹ از لینئر ود آپشنل فلو, اینڈ دا تھرڈ ون از لینئر ود ڈائیورجنس. اب اس طرح کا لے آؤٹ کب جو ہے وہ اپروپریٹ ہوتا ہے, اس کی کامن ایگزامپل جو ہے ایک ٹیوٹوریل کی سائٹ ہو سکتی ہے, ویب ایپ ہو سکتی ہے, جس کے اندر آپ ڈفرینٹ ٹیوٹوریلز جو ہے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ دیتے ہیں. تو جب آپ کسی ٹیوٹوریل کو پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ نارملی کیا ہوتا ہے, ایک سیکوینشیل, ایک لینئر فارمیٹ میں ہوتا ہے. پہلے کوئی بیسک کانسیپٹ سیکھتے ہیں, پھر اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, پھر اس کے فردر ڈیٹیل میں جاتے ہیں. تو اس طرح کی ڈفرینٹ جو لینئر فارمیشنس ہیں وہ پاسبل ہو سکتی ہیں. یا کوئی بھی ایسا ٹاسک جو کہ لینئر فیشن کے اندر ہوگا, اس کو اگر پریزنٹ کرنا ہے تھرو یور ویب ایپ, تو آپ اس طرح کے لے آؤٹس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ دوسری فگر دیکھیں, اور یہ فگر جو ہے ایک گریڈ جو ہے لے آؤٹ کو پریزنٹ کرتی ہے, گریڈ آرکیٹیکچر کو پریزنٹ کرتی ہے. اور یہ کب جو ہے فیزیبل ہوتی ہے, کس طرح کے کانٹینٹس کے لیے ہم اس لے آؤٹ کو, اس آرکیٹیکچر کو فالو کر سکتے ہیں. اس کی کامن ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں کسی بھی آئٹم کی, کسی بھی چیز کی, اور اس کے اندر پھر فردرز جو ہے فردر کیٹیگریز ہیں. اور اس طرح سے آپ جیسے کالمز جو ہیں وہ مین کیٹیگریز کو پریزنٹ کر رہے ہوں,
اور نیچے جو روز ہیں اس کے اندر سب کیٹیگریز گیون ہوں. تو اس طرح کے اگر آپ کے کانٹینٹس ہوں تو اس کو آپ اس طرح کے لے آؤٹ سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک اور اسٹرکچر ہے, ایک اور لے آؤٹ ہے. اس کو ہیرارکیکل اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں, ہیرارکیکل ڈیزائن کہہ سکتے ہیں, اور یہ بھی کافی کامن جو ہے ڈیزائن پیٹرن ہے یا اسٹائل ہے یوں کہہ لیں. ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی اگر سپوز سائٹس ہوں تو ان کی جو آرگنائزیشن ہیرارکی ہوتی ہے اسی کے اوپر بیس کرتے ہوئے آپ کی ویب سائٹس یا ویب ایپس ہوتی ہیں, اور وہ اس طرح کے کانٹینٹس کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہ ایک آئیڈیل لے آؤٹ ہے. یہ ایک اور پاسبلٹی دیکھیں, اور یہ اس کو نیٹ ورکنگ لے آؤٹ کہہ سکتے ہیں. یہ نیٹ ورکنگ کو پریزنٹ کر رہی ہے. کافی کمپلیکس جو ہے اگر کانٹینٹ کا اسٹرکچر ہو تو وہ اس طرح کے اسٹرکچر جو ہے وہ اسی طرح کے لے آؤٹ کے ساتھ پاسبلی جو ہے وہ ڈیزائن کیے جائیں گے یا پریزنٹ کیے جائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ پریفریبل لے آؤٹ نہیں ہے. اب ہم ایک کامن جو ویب آرکیٹیکچر جو ہے, ویب ایپلیکیشن آرکیٹیکچر پیٹرن ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ CMV یا کنٹرولر ماڈل ویو پیٹرن. اور اس کے اندر یہ ایک آرکیٹیکچرل پیٹرن ہے جس کے اندر 3 مین پارٹس ہیں. سلائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. دا فرسٹ ون از کنٹرولر, اور کنٹرولر بیسیکلی جو بیہیویئر ہے, جو ڈفرینٹ فنکشنالٹی ہے, اس کے حوالے سے جو ڈفرینٹ ریکویسٹ ہیں یوزرس کی اس کو پریزنٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے جو ویو ہے, ویو ایک اور ماڈیول ہے, ایک اور پارٹ ہے, اینڈ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا یوزر انٹرفیس. جو بھی یوزر کو ڈفرینٹ کانٹینٹس پریزنٹ کرنے ہیں, ڈفرینٹ طرح کی جو بھی پریزنٹیشن ہے, دیٹ از ڈن تھرو ویو. اور ایک مین جو آپ کے پاس ماڈل جو سینٹر کے اندر جو ایک ماڈیول ہے, دیٹ از ماڈل, دیٹ از کال ماڈل. اور یہ ماڈل جو ہے یہ کیا کرتا ہے, جو ایکچوئل بزنس پروسیسنگ یا بزنس لاجک ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو اب اگر آپ اس کو پوری پکچر کو اگر انڈرسٹینڈ کریں تو ایک سائٹ پہ آپ کے پاس براؤزر ہے, آپ کا یوزر ہے. تھرو دیٹ براؤزر یوزر ریکویسٹ سم تھنگ دیٹ از ہینڈلڈ بائی دا کنٹرولر, اور کنٹرولر جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ود دا ماڈل. دیٹ از دا ایکچوئل پروسیسنگ یونٹ, یوں بھی کہہ سکتے ہیں, جو ایکچوئل فنکشنلٹی جہاں پہ انکیپسولیٹ ہوئی ہے یا پرفارم ہونی ہے. اور پھر ماڈل جو ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہے ایکسٹرنل ڈیٹا بیسز کو, انٹرنل سورسز کو, اور پھر اگین واپس جو ہے وہ کنٹرولر کے ساتھ بھی کمیونیکیشن اس سے پھر واپس جو بھی آؤٹ پٹ ہے دیٹ وڈ بی ڈسپلیڈ تھرو دا ویو. تو یہ ایک کامن جو ہے پیٹرن ہے, دیٹ از کنٹرولر ماڈل ویو اسپیسیفک ٹو دا ویب ایپلیکیشن آرکیٹیکچر. آپ اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں, گوگل کر سکتے ہیں. Now we talk about the web app navigation design, اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ کانسیپٹ جو انڈرسٹینڈ کرنے والا ہے دیٹ از نیویگیشن سیمینٹک یونٹ, اینڈ وی ڈیفائن اٹ ان اے وے دیٹ اٹ از a set of information and the related navigation structures that collaborate in the fulfillment of a subset of related user requirements. We have a set of information and how we can access this information, so we need the navigation structures, اور ان نیویگیشن اسٹرکچرس کو جو ہے وی یوز ٹو فلفل دا یوزر ریکوائرمنٹس. اور یہ بیس کرتی ہے نیویگیشن ایلیمنٹس کے اوپر, اور وہ نیویگیشن ایلیمنٹس سم ٹائمس آر کالڈ وے آف نیویگیٹنگ, وان بھی انہیں کہتے ہیں, اینڈ فردر ویز آف نیویگیٹنگ بیسڈ آن دا نیویگیشنل نوڈس جن کو NN بھی کہتے ہیں. اور اب اس کو کیسے اچیو کیا جاتا ہے, وی ہیو ڈفرینٹ اپروچز فار دا نیویگیشن ڈیزائن. دا فرسٹ ون از دا انڈیویژل نیویگیشن لنک. آپ ڈفرینٹ جو آپ کے کانٹینٹس ہیں, ڈسٹنکٹ کانٹینٹس ہیں,
you can access those different contents through individual navigation links. कहीं पे भी specific link दे सकते हैं towards that specific content. इसी तरह से जो second approach है that is horizontal navigation bar, और horizontal navigation bar is normally on the top of the page, top of the web app, اور اس کے تھرو جو ہے آپ different sections یا different pages کے اوپر jump کرتے ہیں. The third approach is the vertical navigation column, and it is normally on the left side of the page اور vertical ہوتا ہے, اور اس سے بھی آپ کیا کرتے ہیں کہ you provide navigation to different sections of the contents. Similarly tabs, اور tabs بھی اسی کی ایک فارمیٹ ہے, یا ٹیبولر آپ جو ہے وہ جیسے ہم نے کہا تھا کارڈ سٹیکس ہوتے ہیں, تو ٹیبس کی فارم میں آپ ڈفرینٹ ان کانٹینٹس کے اوپر چاہے وہ ہاریزونٹل نیویگیشن ہی کی طرح ہو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور سملرلی ایک اور جو اپروچ ہے نیویگیشن کی اور کافی کامن اپروچ ہے دیٹ از کالڈ سائٹ میپس. آپ نے اکثر ویب اپلیکیشنز پہ دیکھا ہوگا کہ ایک لنک دیا ہوتا ہے, ایک نیویگیشن لنک ہوتا ہے ٹورڈز سائٹ میپس, اور وہ سائٹ میپ کے اوپر جتنے بھی آپ کا کانٹینٹ ہے اس سب کے جو ہے فردر لنکس دیے ہوتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی کسی کانٹینٹ کے اوپر جمپ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین جمپ تھرو دیٹ سائٹ میپ. آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کرتے ہیں. آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ویب اپلیکیشن ڈیزائن کو ڈسکس کیا. سب سے پہلے ہم نے بات کی ویب اپلیکیشن کوالٹی کی کہ کیا ڈفرینٹ کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں جس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہم نے نیویگیشن کی بات کی کہ نیویگیشن بڑا امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے یوزر کو ڈفرینٹ کانٹینٹس کے اوپر ایک ایزی نیویگیشن پرووائڈ کرنی چاہیے, ایک انٹیوٹیو نیویگیشن پرووائڈ کرنی چاہیے. ہم نے کہا کہ سپورٹیبلٹی ہونی چاہیے, جو بھی آپ کا کانٹینٹ ہے, جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے ایزلی, اس کو ایزلی ایکسٹینڈ کیا جا سکے. وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جو ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہو. اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ نہ صرف ڈفرینٹ ویب براؤزرز جو ہیں وہ that can access and properly present your web app یا contents, بلکہ جو ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز ہیں, ڈفرینٹ مشینز ہیں, وہ بھی آپ کے ویب ایپ کو سپورٹ کرتی ہوں, اور آپ کی ویب ایپ اس طرح سے ہونی چاہیے. اور پھر اسی طرح سے ہم نے اسکیلیبلٹی کی بات کی کہ اسکیلیبل ہونا چاہیے. if the number of users grow your application must support it, اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے. پھر ایک ہم نے بزنس پرسپیکٹیو بھی ڈسکس کیا جس کے اندر ہم نے کہا کہ ٹائم ٹو مارکیٹ از آلسو امپورٹنٹ کوالٹی ایٹریبیوٹ. اف یو ہیو سم کمپیٹیٹرس اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ فار اینی ریزن اگر لیٹ ہو جاتی ہے تو کوائٹ پاسبل کہ جو آپ کو بزنس اپرچونٹی ایک ہے وہ آپ اس کو مس کر دیں. پھر ہم نے اور بھی کچھ کوالٹی ایٹریبیوٹس ہم نے ڈسکس کیے. پھر ہم نے کانٹینٹ کوالٹی کی بات کی, اور کانٹینٹ کوالٹی کے اندر ہم نے کہا کہ وی ہیو ٹو کنسیڈر دا کریڈیبلٹی آف دا کانٹینٹس, کتنے ریلائبل ہیں, کتنے کریڈیبل ہے, ہو از دا آتھر آف دا کانٹینٹس, اور ہمیں بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا کانٹینٹ کا. اور اسی طرح سے ہم نے یہ بات کی کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا کرنسی آف دا کانٹینٹ, مطلب کتنا اپ ڈیٹڈ کانٹینٹ ہے, لاسٹ ٹائم کب اس کو اپڈیٹ کیا گیا, اور پھر کیا اپڈیٹ کی گئی. اور اسی طرح سے کانٹینٹ کے حوالے سے ہم نے کہا کہ روبسٹنس کی بات بھی ہم نے کی تھی, یہ بھی کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ جو بات میں نے بتائی کہ کتنے اپڈیٹڈ کانٹینٹ آپ اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ہم نے کچھ اور کویسچنز بھی ڈسکس کیے جو کہ کانٹینٹ کوالٹی کے حوالے سے ہیں. پھر ہم نے پیرامڈ آف ویب ایپ ڈیزائن دیکھا, اور اس کے اندر ہم نے انٹرفیس ڈیزائن کی بات کی. انٹرفیس ڈیزائن کے اندر
وی سیٹ کے لے آؤٹ کے ایشوز ہیں. اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ وی شوڈنٹ بی افریڈ آف وائٹ اسپیسز, وی شوڈ انٹیلیجنٹلی یوز دا وائٹ اسپیسز, اور ہم اس کو کنٹینٹ آرگنائزیشن کے اندر یوز کر سکتے ہیں. وی شوڈ پرووائڈ دا comprehensive contents, we should avoid the scroll bars, اور اس کو عام طور پہ یوزر پریفر نہیں کرتے. اور ہم نے کہا کہ انٹیوٹیو نیویگیشن ہونی چاہیے, اینڈ وی آلسو سیٹ کہ سمپلسٹی ہونی چاہیے, سینسیبل یوز آف کلرز ہونا چاہیے, ٹیکسٹ اسٹائل اور جو فونٹ اسٹائل اور سائز جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. کنسسٹینسی ہونی چاہیے اس کے اندر, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پیج کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے فونٹ سائز اور سٹائل ہے اور کسی دوسرے پیج کے اوپر وہ ڈفرینٹ ہے, تو ہمیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے ایستھیٹک جو ڈیزائن کی بات کی, اور فائنلی جو ہے ہم نے آرکیٹیکچر پیٹرنز جو ویب ایپ کے حوالے سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ان کی بات کی. اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ لے آؤٹس دیکھے کہ لینئر جو اگر لے آؤٹ ہے, جو لینئر پیٹرن ہے وہ کس طرح کی اپلیکیشنز کے لیے ہمارے لیے سوٹیبل ہے. اسی طرح سے گرڈ کی بات کی, پھر ہم نے ہیرارکی کی بات کی, اینڈ دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ نیٹورک لے آؤٹ, اور آخر میں ہم نے ماڈل ویو کنٹرولر کو جو ہے ڈسکس کیا کہ ایک کامن جو آرکیٹیکچرل پیٹرن ہے فار ویب ایپلیکیشن ڈیزائن. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر بات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.